एक्सपीरियंस, स्टडी और एक इनकी नुक्कड़ नुक्कड़ आपने पढ़ी है कादियानियों की, रमज रमज से वाकिफ हैं। कादियानी ये के मुताबिक हम काफिर हैं इनके हिसाब से। हाँ तो और सिर्फ क्या काफिर नहीं, पक्के काफिर। पक्के हाँ, काफिर जी। हाँ। और आप आपके तजर्बा के मुताबिक आप कह रहे हैं कि ये हम काफिर हैं कादियानी के मुताबिक, और हम इनके शादी के गवाह नहीं बन सकते। ना नहीं नहीं, कहीं भी नहीं, कुछ भी वो नहीं। कभी भी नहीं बनाएंगे, क्योंकि देखें वो रिकॉर्डर भाई, मैं कादियानियत में रही हुई हूँ। वो मैंने आपको सबसे बड़ी मिसाल दी है कि नमाज पढ़ना कितना कितना 5 दफ़ा नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है, लेकिन कभी सफ़र में मैंने अक्सर औक़ात अपनी ज़िंदगी में देखा है कि ये किसी मुसलमान के पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे, वो नमाज कज़ा कर देंगे, छोड़ देंगे, लेकिन नमाज नहीं पढ़ेंगे किसी मुसलमान के पीछे। फिर जनाज़ों में नहीं जाते, फिर शादियों में नहीं जाते, और निकाह में गवाह बनाने के लिए तो जब मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने, मुफ्ती साहब मुझे करेक्ट कर सकते हैं, खुद ही कह दिया कि जो मेरे ऊपर ईमान नहीं लाया वो काफिर है, तो वो काफिरों को अपनी उसमें गवाह क्यों बनाएंगे? वो मेरे हिसाब से ये कभी नहीं करेंगे। अच्छा ऐसे बाजी, आपसे एक दो चीज़ पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आप कादियानी कल्ट से निकल के आई हैं, तो इजाज़त है मैं कुछ दरियाफ्त करना चाहता हूँ। अच्छा, बात ये है कि आप लोग आप पैदाइशी कादियानी थी? ऐशी कादियानी थी, और अपने पूरे ख़ानदान में मैं इकलौती हूँ जो कि मैं इस कल्ट से निकली हूँ। अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है। अल्लाह ताला ने मेरे पे बहुत करम किया। जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह। तो आपके शोहर बच्चे? मेरी एक ही है, और अभी वो उसकी उम्र ऐसी है कि अभी उसके दिमाग में ऐसी कोई बात नहीं थी, और शोहर भी मेरे मुसलमान हैं। जी। अल्लाह अकबर, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, ठीक हो गया माशाल्लाह। अच्छा अच्छा, तकरीबन शाह साहब 5 साल की है, तो अभी जो है ना उसके जहन में कुछ ऐसा नहीं है कि कादियानियत क्या होती है और क्या नहीं होती। हाँ हाँ, वो तो भी वो बच्ची है ना, कोई नहीं, आपकी तरबियत में रहेगी सही वो तो इंशाल्लाह, क्योंकि अभी वैसे भी नाबालिग है, तो नाबालिग के ऊपर कोई हुक्म भी नहीं लगता। हाँ सही है। अच्छा, मैंने ये पूछना था, असल जो सवाल था वो ये था कि आप लोगों को मिर्ज़े कादियानी का तारुफ क्या करवाया गया बचपन से, मतलब वो क्या? इमाम मेहदी हमें बचपन से यही बताया गया है कि वो इमाम मेहदी है, और वो है जिसने 14वीं सदी में आना था, और हम बहुत खुशकिस्मत तरीन है जिसने 14वीं सदी में आना था। हमने उसको मान लिया, हमने उस पर ईमान ले आए, और इसकी वजह से हम लोगों को कोई हिसाब किताब नहीं देना पड़ेगा। हमारी मरने के बाद डायरेक्ट एंट्री होगी जन्नत में। ये बताया जाता था जी कि ये इमाम मेहदी है जिसने 14वीं सदी में आना था, और आप लोगों ने, हम लोगों ने, हम वो जन्नती फ़िरका हैं, हम वो जन्नती जमात हैं, 73वां फ़िरका, कि जिसने इस पे जो हम खुशकिस्मत लोग हैं जो इस फ़िरके में पैदा हुए हैं, और हमसे बड़ा खुशकिस्मत तरीन इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है। ये हमें बचपन से बताया जी जाता था। ठीक हो और 14वीं का वर्ड, ये मुझे आप पता है कि 14वीं का वर्ड किसी हदीस में आया ही नहीं है जी। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, तो ये है कि इमाम महदी मानते थे, मतलब मरकजी तो यही हो ना, इमाम महदी। अच्छा, तो कभी आपने कोई सुना हो कि नबी कि मिर्ज़ा कादियानी का नबूवत का भी कोई दावा है, कभी पता चला हो या कोई? तो मेरे इस्लाम में दाखिल होने की वजह ये चीज़ पता चलना है। अच्छा 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 तो अच्छा, हाँ मुझे, क्योंकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद व बेहिसाब बयान के भी बाहर है, बहुत मोहब्बत थी, है, हमेशा रहे, अल्लाह करे, आमीन। आमीन आमीन आमीन। तो जब मुझे ये पता चला ना कि इसने नबूवत का दावा किया हुआ है, वो मैं इम्तियाज़ भाई की स्ट्रीम देख रही थी यूट्यूब पे, जब मुझे पता चला ना जी इसने नबूवत का दावा किया हुआ है, ठीक है ना, तो वो चीज़ मेरे दिमाग में हिट हो गई, क्योंकि मैंने कहा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, तो फिर नबी ये किधर से नबी आ गया, ठीक है ना। तो वो फिर उस पे 6 महीने जी, 6 महीने मुझे लगे,
امتیاز بھائی سے میں نے رابطہ کیا. 6 مہینے مجھے لگے. مجھے نہ دن میں سکون آتا تھا نہ رات میں سکون آتا تھا. ہر 5-10 منٹ بعد میری جاگ کھلتی تھی. میں روتی بھی, بہت زیادہ روئی بھی, کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ, میں یہ سوچتی تھی اگر آج رات قبر میں آ گئی اور اگر یہ جو مذہب میں فالو کر رہی ہوں یہ غلط ہے تو پھر میرا کیا انجام ہوگا. ٹھیک ہے. ہاں تو پھر اور حوالے ملتے چلے گئے اور حوالے ملتے چلے گئے. اور 19 جون یسٹرڈے 19 جون تھی, آج 20 ہے. 19 جون 2024 میں نے اسلام کو قبول کیا تھا, اور کل مجھے یسٹرڈے میرا 1 سال مکمل ہو گیا اسلام میں آئے ہوئے. ٹھیک ہے جی. تو پھر میں نے ایک دن کلمہ پڑھ لیا. 6 مہینے مجھے لگے لگاتار میرے سامنے سارے حوالے آتے رہے. اور میں آپ کو یہ بھی بات بتاؤں, جب حوالے آتے تھے, کیونکہ ہمارے دماغوں میں یہ ڈالا ہوتا ہے کہ جو مولوی ہوتے ہیں نا, مولوی پرچیاں نکالتے ہیں مرزا غلام قادیانی کی کتابوں سے تم لوگوں کو بہکانے کے لیے اور تم لوگوں کو مرتد بنانے کے لیے. اور مرتد ہو جاؤ گے تو تم لوگوں کی دنیا فنا ہو جائے گی, تباہ و برباد ہو جاؤ گے, لٹ جاؤ گے, کھانا خراب ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. یہ ڈر ڈالا ہوتا ہے, یہ ذہنی طور پہ آپ کو مفلوج کرنے کے لیے ڈر آپ کے دماغ میں ڈالا ہوتا ہے کہ کہیں کوئی بندہ سوچ نہ لے. برین واشڈ ہوتے ہیں نا, برین واشڈ پیروکار ہیں اس کے, پیر مسرور کے نا برین واشڈ پیروکار ہیں. کیونکہ اگر وہ اپنا دماغ یوز کر لیں اور اس کی کتابیں پڑھ لیں تو ان کا وہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے. کتابیں جب مرزا غلام قادیانی نے کہا جس نے 3 دفعہ میری کتابیں نہیں پڑھی مجھے اس کی ایمان پہ شبہ ہے, تو پھر کیوں ان لانتیوں نے ان کے مطابق اپنے نبی کی بات مانتے, اس کو حکم و عدل سمجھتے ہیں, تو اس کی بات مان کے پھر کیا کرتے جی, پھر یہ نصاب بناتے کہ جی لجناؤں, یہ جو ناصرات ہیں جو بچی ہیں ان کو یہ کرنا ہے اتنے سے اتنے, زیادہ تر, کیونکہ اب آپ کو پتہ ہے, آپ مجھے پتہ چل رہا ہے زیادہ تر اس کی کتابیں 18+ ہیں, آپ سمجھ رہے ہوں گے, وہ جی 18+ ہے. ٹھیک ہے جی. تو 18+ ہیں. تو چلیں آپ کہتے جی کہ ناصرات اطفال جو بچے کم عمر ہوتے ہیں ان کو یہ کتابیں پڑھانی ہے, اس کے بعد جب ناصرات لجنا بن جائیں گی ان کو یہ کتابیں پڑھانی ہے, اطفال جب خدام بن جائیں گے ان کو یہ کتابیں پڑھانی ہے, اس کے بعد انصار کو یہ کتابیں پڑھانی ہے. لجنائیں ہمیشہ ساری زندگی لجنا ہی رہتے ہیں, جب لجنا ناصرات سے لجنا عورتیں چلی جاتی ہیں لجنات میں, وہ لجنات ہی رہتی ہیں مرتے دم تک ہیں جی. 18+ کتابیں لجنات میں جا کے پڑھا لیتے, بتاتے نا محمدی بیگم کا قصہ. اب یہ سارے قادیانی بٹھائیں اپنے بیٹوں کو اور بیٹیوں کو اور بتائیں اس کو محمدی بیگم کا قصہ, بتائیں اس نے کیسے کسی کے کپڑے اپنے سامنے لٹکا لیے, بتائیں اس کس طرح وہ مرزا غلام قادیانی نامحرم عورتوں سے اپنے ٹانگیں دبواتا تھا, بتائیں کیسے اس کے کمرے میں عورتیں غسل کرتی تھیں, بتائیں یہ ساری باتیں, بتائیں کیسے اس نے کہہ دیا مرزا غلام قادیانی نے کہ میں جو ہوں نا میں خدا ہوں اور میں خدا کے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ نعوذ باللہ پانی سے بنا ہوں. اب اس پانی کا مطلب بتائیں, ہے کسی کے اندر دم؟ اپنی نسل, اپنی جوان بیٹی, کوئی قادیانی نیچے اگر سن رہا ہے پھٹے اپنے منہ سے اوپر آ کے کہ کوئی قادیانی یا جو ہے نا وہ محمدی بیگم کے ساتھ جو اس نے اعلیٰ درجے کی بغیرتی کی مرزا غلام قادیانی نے, وہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو بٹھا کے بتائے نا, تو اس لیے یہ کتابیں نہیں پڑھاتے, یہ کتابیں پڑھاتے ہی نہیں ہیں. ان کا کیا ہوتا ہے, اجلاس, میٹنگیں, کٹو پارٹی جتنی بھی ہوتی ہیں اس میں کیا ہوتا ہے جی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تک نہیں کرتے یہ لوگ. یہ میں حلفاً جس بات کر رہی ہوں, حلفاً کہ میں کتنی دفعہ, میں نے جتنا بھی سیکھا, جتنی بھی باتیں مجھے واقعات پتہ ہیں, میں نے یوٹیوب سے ساری جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے نا پڑھنا سٹارٹ کی, سیکھنا سٹارٹ کی. فرقہ جدیدہ, جماعت نہیں میں کہوں گی کیونکہ مرزا غلام قادیانی نے فرقہ جدیدہ بنایا. فرقہ جدیدہ میں آپ یقین کریں کہ 5 منٹ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں ہوتا کسی میٹنگ میں. مرزا غلام قادیانی مرزا غلام قادیانی مرزا غلام قادیانی کا ذکر ہوتا ہے, 10 منٹ بعد نذرانوں کا ذکر ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے. فلاں پیر مسرور نے یہ تحریک چلائی ہے, اس نے گھوڑوں کا استبل لینا ہے, اس نے گھوڑے لینے ہیں,
ٹھیک ہے نا. سڈنی میں اس نے پتہ نہیں کتنے کنالوں کی جگہ لی. کس لیے؟ اس کی تحریکیں چلائی جاتی ہیں, وعدہ جات لیے جاتے ہیں. جو زیادہ چندے دیتا ہے, جو زیادہ نذرانے دیتا ہے, اس کا لیول جماعت میں اوپر ہو جاتا ہے. فرقہ جدیدہ میں ان کی خواتین کو فرسٹ صف میں جگہ ملتی ہے, ان کی عورتوں کی بڑی عزت ہوتی ہے. جو یہ اسلام ہے. اسلام میں جب آپ کو کہتے ہیں نماز پڑھو, نماز میں سب تفریق ختم ہو جاتی ہے. غریب امیر سب کی ایک ہی صف میں سب لوگ نماز پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. یہ ان کا فرقہ جدیدہ کا گند ہے جو کہ یہ نہیں بتاتے. میں دعوے سے کہہ سکتی ہوں, اللہ کو حاضر ناظر جان کے آج یہ فرقہ جدیدہ میں بتا دیں, آج یہ کھل کے بتانا شروع کر دیں کہ اس گھٹیا مرزا غلام قادیانی, جو کہ شریف النفس انسان نہیں تھا, جو ایک شادی شدہ عورت پہ نظر رکھتا ہے, جو کہ اس طرح اشتہارات چھپواتا ہے, ٹھیک ہے نا, جو جس کی نظر میں عورتوں کی کوئی عزت نہیں, ٹھیک ہے, وہ بتائیں کہ پوری اس کی سیرت بتائیں نا. جو اپنے باپ کی پینشن کھا کے ایک طوائف کے کوٹھے پہ جا کے رنگ رلیاں مناتا ہے, ٹھیک ہے نا, جس نے اپنے خود کے بیٹے کا جنازہ نہیں پڑھا کیونکہ وہ اس پہ ایمان نہیں لایا. ساری باتیں بتائیں نا, ساری باتیں اگر بتائیں. جو بھی مسلمان, جو بھی انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوگا, وہ اس فرقہ جدیدہ پہ 70 بار لعنت ڈال کے ان کے سروں میں جوتیاں مار کے ادھر سے اسلام میں داخل ہو جائے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ مفتی صاحب انہوں نے کبھی بھی کچھ بھی نہیں بتایا. یہ 5 منٹ صرف مرزا کے گن گاتے ہیں, مرزا غلام قادیانی دجال کذاب زندیق کے گن گاتے ہیں. اس کے بعد کیا کرتے ہیں, یہ شروع ہو جاتے ہیں نذرانوں کی باتیں. یہ باتیں تو بتاتے ہی نہیں ہیں, کتابیں پڑھاتے ہی نہیں ہیں, اپنے خود کے حکم و عدل کی حکم عدولی کر رہے ہیں یہ لوگ. یہ ساری بات ہے جی. تو جب مجھے پتا چلا جی تو پھر میں اسلام میں داخل ہو گئی. جزاک اللہ. واہ 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 واہ, بڑی معلومات ملی ہے آپ سے. اور یہ سمجھ لیں کہ ایک آپ کا چھوٹا سا انٹرویو بھی ہو گیا ہے. تو بہت شکریہ, اللہ آپ کو جزا دے, اللہ آپ کو سلامتیاں عطا فرمائے. اور آپ تو ہم سب سے بہت افضل ہیں کہ کوئی کافر جب مسلمان ہوتا ہے تو وہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے, نئے سرے سے وہ اپنی نیکی اور بدی شروع کرتا ہے. سابقہ اس کی ساری بدیاں دھل جاتی ہیں اور بالکل وہ نیک پرہیزگار ہو جاتا ہے. تو اس اعتبار سے تو آپ ہم سب سے افضل ہیں. تو اللہ آپ کو جزا دے. تو ابھی آج کل کوئی قادیانی آپ کو تنگ کرتے ہوں اسلام لانے کے بعد؟ جب میں نے اسلام قبول کیا تو مجھے بتایا گیا, مطلب مجھے امتیاز بھائی نے کہا کہ آپ کیونکہ شادی شدہ ہیں, آپ کے اوپر کوئی واجب نہیں ہے کہ آپ فرقہ جدیدہ میں جا کے مطلب جماعت میں بتائیں اور اپنے گھر والوں کو بتائیں. لیکن جیسے کہ مفتی صاحب جو ہے نا نکاح کا اعلان کرنا ضروری ہوتا ہے نا, بالکل ویسے ہی اپنے مذہب کا اعلان کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے, میں نے جب اسلام قبول کیا, میں نے ڈنکے کی چوٹ پہ اپنے صدر کو اور فرقہ جدیدہ میں کال کر کے کہا کہ مجھے تجنید سے نکال دو. میں آج کے بعد تم لوگوں کی کسی طرح کے بھی فون سننا نہیں چاہتی, کسی طرح کے چندوں کے لیے, نذرانوں کے لیے جو تم لوگ مجھے لیٹر بھیجتے ہو میں وہ ریسیو نہیں کرنا چاہتی. مجھے نکال دو فرقہ جدیدہ سے. میں نے خود کال کیا اور کال کر کے جماعت میں بتا دیا, اور اس کے بعد میں نے اپنے گھر والوں کو بھی بتا دیا. اب گھر والوں کو میں نے بتا دیا, اور اب یہ سچویشن ہے کہ کیونکہ اچھا اس کے بعد نا میں آپ کو بتاؤں, میں کبھی سوشل میڈیا پہ نہیں گئی, لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مجھے شاید موقع دینا تھا یا کیا ہونا تھا, میں نے ٹک ٹاک ڈاؤن لوڈ کیا تھا کافی عرصے سے, اور اچانک ہی میں ادھر براڈس پہ آ گئی. ٹھیک ہے نا جی. اب ان کو قادیانی جماعت, قادیانیت کو اس ٹائم میرے سے یہ مسئلہ ہے کہ میرے گھر والوں میں سے ابھی کوئی اسلام کسی نے قبول نہیں کیا, اور ان سب کا میرے ساتھ بائیکاٹ ہے. بائیکاٹ کا مطلب ہے کسی طرح کا بھی
کسی لحاظ کا بھی کوئی رابطہ نہیں ہے، جینا مرنا ہر چیز ختم، ٹھیک ہے نا جی۔ اب اس کے بعد قادیانی جو صدر ہے وہ مجھے کہتا ہے کہ تم جا کے ٹک ٹاک پہ بولتی ہو، تم اپنی ماں کے لیے ایک باعث دکھ ہو اور تم اپنے والدین کا نام ڈبو رہی ہو اور تمہیں شرم حیا کرنی چاہیے۔ یہ صدر نے مجھے کہا کہ ادھر ٹک ٹاک پہ جانا بند کر دو، کیونکہ اگر کل کو، یہ سننے والی بات ہے، کل کو اگر تمہیں اپنے اس فیصلے پہ پچھتاوا ہوگا تو یہ پیر مسرور جو ہے نا وہ تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ میں نے اس کو کہا، اس کو کہو کہ اپنی معافی رکھے اپنے پاس، تم لوگوں کو خدا کا خوف کرنا چاہیے اور اسلام میں داخل ہو، اور اپنے منجی ٹلے نا دیکھو کہ تم لوگوں کے اندر کتنا گند ہے۔ اور میں انشاءاللہ تعالی میں اپنے اس فیصلے پہ ثابت قدم ہوں، اس وجہ سے ہی میں نے تم لوگوں کو ڈنکے کی چوٹ پہ بتا دیا۔ اور ابھی بھی آپ یقین کریں، مجھے مختلف ذرائع سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ میری جتنی آڈیوز ہوتی ہیں، میں نے اپنی ریکارڈنگ کبھی نہیں کی، پر میری آڈیوز لگاتار ریگولر بیسس پہ میرے گھر والوں کو ٹارچر دینے کے لیے پہنچائی جاتی ہیں، اور اسی وجہ سے انہوں نے میرے ساتھ بائیکاٹ کر لیا مکمل طور پہ۔ میرے بڑے بھائی نے مجھے کہہ دیا کہ تمہیں وراثت میں سے بھی کوئی حصہ نہیں ملے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ اور یہ جو قادیانی ہے، جب میں پہلے دفعہ آئی تھی نا، میں آج بھی کہتی ہوں، کسی نے جب یہ لوگ مجھے کہتے ہیں نا تمہارا اخراج ہوا ہے، میں کہتی ہوں میں اپنی صدر والی آڈیو بھی میں نے ریکارڈ کیا ہے، میں وہ بھی سنواؤں گی، کیونکہ مجھے ان کی چال بازیوں کا پتہ تھا، کیونکہ میں نے اسی لیے وہ آڈیو ریکارڈ کی تھی کہ کل کو ضرورت پڑنے پہ میں ان کے منہ پہ ماروں کہ میں نے وہ آڈیو بھی ریکارڈ کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور میں اپنا ایمز آئی ڈی نمبر بھی بتاؤں گی، ٹھیک ہے، لیکن اس کے بدلے میں تم لوگوں کو بھی اپنا جو ہے نا ایمز آئی ڈی نمبر مجھے بتانا پڑے گا، کیونکہ تم لوگ پی کے بھرے ہوئے ہو باپ کا دودھ۔ مرزا غلام قادیانی نے کہا ہے کہ ایک بندے نے، باپ نے اپنے بچے کو اپنے دودھ پلا کے بڑا کیا، ٹھیک ہے نا، تو تم لوگوں کے اندر اتنی جرت نہیں، تم لوگ صرف کمنٹس میں مزدوریاں محنت کر سکتے ہو، لانتی لوگوں، اگر ہمت ہے نا اوپر آ کے، میں ایز اے عورت کہہ رہی ہوں، میں ایک سیکنڈ میں کوئی جو نہ دکھائے اس کے اوپر جو سزا دو گے مجھے قبول ہوگی۔ میں اپنا ایمز آئی ڈی نمبر بھی بتاؤں گی، میں اپنا ایڈریس بھی بتاؤں گی، اس سے تم لوگوں نے تجنید میں سے جب ایمز آئی ڈی نمبر کوئی بتاتا ہے نا مفتی صاحب تو سارا ریکارڈ نکل آتا ہے، ادھر آپ کی تصاویر بھی ہوتی ہیں جو انہوں نے اس پہ ایمز آئی ڈی کے اوپر پکچر لگائی ہے، جس میں قادیانی نے، جو ابھی آپ بات کر رہے تھے، اتنے قادیانیوں نے مجھے تھریٹ کیا کہ ہم تمہاری تجنید سے جو ہے نا تصویریں نکال کے تو وہ پوری دنیا کو دکھائیں گے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ جب میں فرسٹ ٹائم براڈ میں آئی تھی نا ٹک ٹاک میں، مجھے سوشل میڈیا کا اندازہ نہیں تھا، میں نے پہلے دن آتے ساتھ اپنا ایمز آئی ڈی نمبر ان کو بتا دیا، ادھر مسز راشد ڈون تھی، اس نے نوٹ کر لیا، پھر وہ مجھے ان باکس میں مارنے کی دھمکیاں دیتی رہی، میں نے اس کے سارے میسیجز اپنے ٹک ٹاک پیج پہ لگائے ہوئے ہیں، اور مجھے کہتی رہی کہ اپنے صدر کا نمبر دو، یہ کرو، میں تم تک پہنچ جاؤں گی، ٹھیک ہے نا، اور میں نے پہلے دن دے دیا تھا، میں آج بھی دوبارہ دے دوں گی، اگر تمہارے اندر ہمت ہے نا آ کے پھر اپنا ایمز آئی ڈی بھی دینا، مخنثوں اپنا ایمز آئی ڈی بھی دینا، فارس صاحب اوپر آئیں، میں آپ کو ابھی دوں گی اپنا ایمز آئی ڈی، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہے تو مفتی صاحب، انہوں نے مجھے حتی الامکان ان نون نمبر سے مجھے کالز آتی ہیں، میں ایک نمبر کو بلاک کرتی ہوں، ایک اور نمبر سے کال آ جاتی ہے، مجھے کتنے میسیجز آتے ہیں کہ ٹک ٹاک پہ جا کے قادیانیت کے بارے میں بولنا بند کر دو، اور میں کہتی ہوں آج 20 جون ہے، میں 2025 میں آج کہہ رہی ہوں، میں کبھی بھی قادیانیت کی بات کرنا نہیں چھوڑوں گی، آج بھی آتی رہی ہوں، یہ میری زندگی کا مقصد ہے، اور ہمیشہ جب تک خدا نے مجھے زندگی دی میں تب تک آتی رہوں گی، تم لوگوں کو ویسے ہی ننگا کرتی رہوں گی جیسے کہ تم لوگوں کی اوقات ہے، مجھے روک سکتے ہو تو روک کے دکھاؤ، اگر باپ کا دودھ پیا ہے نا، کیونکہ تم لوگوں نے ماں کا نہیں پیا، باپ کا پیا، تو آ کے مجھے روک کے دکھاؤ، ایک عورت کہہ رہی ہے اور ڈوب کے مر جاؤ، قادیانیوں برقع پہن کے گھوما کرو۔ آپ
کی جو درد ہے تکلیف ہے اس کو میں سمجھ سکتا ہوں کہ یہ کتنا ٹارچر کرتے ہیں ذہنی طور پہ بندے کو. اور ابھی بھی وہ دیکھیں کان ٹوٹے اور میں ان کو کیا کہوں ڈیوس قسم کے لوگ قادیانی وہ دھمکیاں لگا رہے ہیں آپ کو. اچھا میں نے ایک سوال کرنا تھا چلتے چلتے کہ آپ کے جماعت چھوڑنے کے بعد آپ کے اوپر کوئی قتل کا فتویٰ نہیں دیا مرزا مسرور قادیانی خلیفے نے؟ کیونکہ وہ جب مولوی محمد علی نے بیعت نہیں نہ کی تھی خلیفہ ثانی بشیر الدین محمود کی، تو بشیر الدین محمود نے اس کے قتل کا فتویٰ جاری کر دیا تھا. تو آپ سے میں نے یہ پوچھنا تھا کہ آپ کو کہیں کوئی ایسا کوئی قتل کا فتویٰ جاری تو نہیں ہوا؟ جی مجھے اگر میں آپ کو یہ بتاؤں، مجھے مسز راشد جو ان کی ڈون ہے لجنا کی، جو ان کا جو لجنا کا گینگ رن کرتی ہے نا، اس نے ان باکس میں دھمکیاں دی تھیں، ٹھیک ہے. لیکن بات اتنی ہے نا مفتی صاحب، بات اتنی ہے کہ جن کے خود کے گھر شیشے کے ہوتے ہیں نا وہ دوسرے پہ پتھر نہیں مارتے. یہ مجھے کچھ کرنا چاہیں بھی تو یہ ابھی ان کے ہاتھ یہ کیوں بندھے ہوئے ہیں، کیونکہ ایک تو جدھر میں رہتی ہوں، ایک بات تو وہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ ان کی پھر اوقات جو اندر سے اور اکھاڑنی ہوگی نا. بہت ساری باتیں ہیں جو قادیانیوں کو انٹرنلی پتہ ہوتی ہیں، لیکن وہ ابھی ویسے ہی جیسے ابھی ایک بٹ صاحب بھی ادھر آئے تھے، وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا ان کے خلیفاؤں کے خاندان کے اندر سے ان کے سارے ریسورسز ہیں لیکن ہم بتاتے نہیں، ٹھیک ہے نا. ذاتیات پہ ہم نہیں جاتے کیونکہ یہ تو گھٹیا ہے نا، یہ تو جاتے ہیں ذاتیات پہ. لیکن بات اتنی ہے کہ مجھے انٹرنلی ان نون نمبروں سے میسیجز آتے ہیں. مجھے میرے صدر نے بہت دفعہ کہا کہ ٹک ٹاک پہ جانا بند کر دو، یہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. ابھی ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں، ایک اور خاتون ہے، وہ ان کو اتنا بھی تھریٹ کیا گیا ہے کہ وہ اپنے کھڑکی میں بیٹھی ہوئی، حالانکہ وہ ابھی قادیانیت میں ہی ہے، چائے پی رہی تھی تو ان کو کہا گیا ابھی چائے کیوں پی رہی ہو. مطلب لوگ ان کا ایسا یہ گروپ ہے کہ یہ آپ کو چیز کرتے ہیں، آپ کے پیچھے لگے رہتے ہیں، گنڈے چھوڑتے ہیں یہ ادھر. کیونکہ اس میں آپ کو بات بتاتی ہوں، میرے جو بہن بھائی ہیں نا میرے گھر سے 5 منٹ کے وقفے سے رہتے ہیں. یہ محاورتاً نہیں میں کہہ رہی، میں لٹرلی کہہ رہی ہوں کہ 5 منٹ کے ایک گھر سے دوسرے گھر میں آپ پہنچ جاؤ واک کر کے. تو ادھر جب میں نے جماعت کا فرقہ جدیدہ چھوڑا تو ادھر کتنے مشٹنڈے نظر آتے تھے جو پہرا دیتے تھے کہ یہ بہن کے گھر نہ چلی جائے یا بہن اس کے گھر نہ آ جائے. تو یہ اس حد تک بھی گھٹیا ہو سکتے ہیں. اور مجھے مسز راشد ڈون نے میسیجز میں جو ہے نا ان باکس میں مجھے دھمکیاں دیں اس کی، اور اس کے علاوہ مجھے صدر نے، اور اس کے بعد ان نون نمبروں سے مجھے ابھی تک بھی میسیج آتے ہیں کہ ٹک ٹاک پہ مجھے اپنی آڈیوز میرے فون پہ بھیجی جاتی ہیں، ٹھیک ہے. کیونکہ میرا یہ فون نمبر بہت پرانا ہے اور ہر جماعت کے بندے کے پاس ہے. جماعت میں کوئی بھی میرا یہ نمبر لے سکتا ہے کیونکہ میں نے نمبر چینج نہیں کیا اپنا. یہ بات ہے جی. ابھی دیکھ لیں، ابھی یہ جو ایک جرمنی بابا جی ہے جو نادر اور طلت جیسے بدتمیزوں کی براڈ کے اوپر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، جو کہ کہتے ہیں کہ ہم جو گالیاں دیتے ہیں نا، نادر نے کہا جو میں گالیاں دے رہا ہوں نا میں مرزا غلام قادیانی کی کتابوں سے ثابت کروں گا. یہ ساری گالیاں میں دے ہی وہ رہا ہوں جو مرزا غلام قادیانی نے اپنی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس نے اس کی براڈ پہ مجھے، اور ابھی تک بھی وہ بندہ مجھے دھمکیاں دیتا ہے کہ میں تجنید میں سے تمہاری تصویر نکال کے تو سب کو دکھا دوں گا. تو میں نے اس کو یہ کہا کہ بھائی دکھا دینا. میں نے اس کو کہا مفتی صاحب میں سچ بات کر رہی ہوں، میں نے اس کو کہا کہ تو دکھا کہ جو تم لوگوں کی 2 لجناؤں کی تصویریں میرے پاس ہے نا میں پھر وہ دکھاؤں گی. میرے پاس 2 عورتوں کی تصویریں ہیں، ایک کا نام ہے مسز راشد ڈون جو 6 مہینے رہتی ہے ہالینڈ میں، 6 مہینے رہتی ہے پاکستان میں، اسی پاکستان میں جا کے رہتی ہے جس کے وقت جب جنگ ہو رہی تھی تو وہ نگارے بجا رہی تھی، اس نے اپنی محفلیں کی ہوئی تھیں، وہ ادھر پلاؤ کھا رہی تھی، محفل بنا رہی تھی کہ پاکستان تباہ ہونے لگا ہے. اسی پاکستان میں وہ رہتی ہے. جس دن جرمنی بابا جی تم نے یا تمہارا کوئی بھی ادھر نیچے قادیانی ہے نا وہ سن رہا ہے، جا کے اس کو میری طرف سے کہہ دو، میں کہتی ہوں میری تصویر لگاؤ.
میری تصویر لگاؤ. جب میری تصویر لگاؤ گے کیا کر لو گے؟ کیا کر لو گے؟ میری تصویر لگاؤ اور اس کے بعد میں تم لوگوں کی تصویر لگاؤں گی نوشی شیرنی اور مسز راشد ڈون, اور پھر میں دیکھتی ہوں کس کے باپ میں اتنا دم ہے کہ وہ پاکستان جا سکے. پھر میں اس کی تصویر دوں گی تو اس کے اوپر لگے گا 295. ٹھیک ہے, پھر میں بتاؤں گی کس طرح وہ جاتی ہیں پاکستان میں. جس پلیٹ میں کھاتے ہو اسی میں چھید کرتے ہو لانتیوں. جی اچھا مفتی ابا صاحب. جی, اچھا بہت زبردست معلومات آپ نے فراہم کی ہے. تو آپ ایک کام کریے, مہربانی فرمائیں آپ نیچے کمنٹ پہ نظر نہ رکھیں, کمنٹ پہ نظر نہ رکھیں. یہ آپ کو تھریٹ کر رہے ہیں, یہ قادیانیوں کی پرانی عادت ہے. یہ لوگ قتل کی دھمکیاں دیتے ہیں, بندے کو ڈراتے ہیں, دھمکاتے ہیں, کیونکہ یہ دہشت گرد تنظیم ہے. اور اللہ ان کے شر سے بچائے آپ کو. تو آپ نا کمنٹ نہ دیکھیں نہیں نہیں مہربانی. بھائی, اچھا یہ جو نیچے کمنٹ منظوریاں کر رہے ہیں میں آج آپ کو اس کا بھی سین بتا دیتی ہوں. دیکھیں جی, پیر مسرور اور صبوحی گینگ انہوں نے لوگوں کو ہائر کیا ہے. دیکھیں نا, یہ دیکھیں یہ ویلے مشٹنڈے, یہ بھیک کھاتے ہیں بینیفٹس کے نام پہ, خیرات کے اوپر پلنے والے کیڑے. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد یہ جو ہے یہ پیر مسرور انہوں نے لگایا ہوتا ہے اس کا خرچہ. ہیں جی, ان کی بیویاں بھی گھر میں ویلی مشٹنڈی, یہ مشٹنڈے بیٹھے رہتے ہیں, خیرات کھاتے ہیں. مسرور, نادر, طلت, صافی جیسے لوگ. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد چند یہ گفٹنگ کے اوپر گتھم گتھا ہوتے ہیں. گفٹنگ کے اوپر دیکھیں نا جی, انہوں نے ایپل واچز پہنی ہوتی ہیں. یہ دین کے لیے تھوڑی بیٹھے ہیں, یہ تو اپنا دھندا چلا رہے ہیں, بزنس رن کر رہے ہیں یہ لوگ, بزنس. ٹھیک ہے نا جی. ان کی گفٹنگ کا ہوتا ہے. اب انہوں نے کیا کہا ہے جی کہ جو بندہ نیچے آ کے سب سے زیادہ بکواس اور بھونکے گا نا, جیسے ابھی یہ محمود بھونک رہا ہے جی, جتنا زیادہ کوئی بھونکے گا اور شاطمیت کرے گا نا, صبوحی صاحبہ نے اتنا ہی خوش ہو کے ان کو نذرانہ دینا ہے. ان کو نا گوشت کے پیسے ملیں گے. اب یہ محمود جو ہے نا, آج اس کو وہ ضرور گوشت کے پیسے دے گی کہ بھائی تو نے بہت شاطمیت بکواس اور جو ہے نا کی ہے, تو آج تجھے میں گوشت کے پیسے دیتی ہوں, ورنہ کل یہ غم بکواس کر رہا تھا نا تو اس کو دال کے پیسے ملے تھے. اب دیکھیں ہم کسی کی دال روٹی پہ کیوں ہاتھ ماریں, اچھا, روزی روٹی یہاں چل یہ رہی ہے. صبوحی بیگم کا آپ نے نام لیا ہے, ایک یہاں سے مجھے چلتے چلتے ہی یاد آیا ہے. اچھا, سنا ہے کہ صبوحی بیگم صاحبہ کے کوئی نجائز تعلقات ہیں ان بڑے بڑے عہدہ داران سے, تو آپ کو کوئی اس کی معلومات ہو تو کوئی ضرور لازمی شیئر کیجیے. جی اچھا ذرا ڈبل ٹیپ کریں سارے بہن بھائی, دیکھیں رپورٹنگ کر رہے ہیں. کسر خلافت میں جو گند ہو رہا ہے, ندا نثر جیسی ہزاروں لڑکیاں ادھر جو کہ ان کی شکار ہیں. ٹھیک ہے. اب کسر خلافت میں محمود صاحب کی بولتی بند ہو گئی, اس نے ندا کو انصاف نہیں دلوایا. ہیں جی, اب کل کو اس نے جب ندا کو انصاف نہیں دلوایا تو کل کو اگر اس کی بہن بیٹی کے ساتھ یا بیوی کے ساتھ بھی یہ ہوگا تو پھر یہ کیا کرے گا, پھر یہ کیا کرے گا. یہ تو میرا خیال ہے. اچھا آپ کو میں ان کو بتاؤں, یہ پیر مسرور ہے نا, وہ کسی کی بھی بہن بیٹی کو مانگ لینا تو یہ دے دیں گے. یہ اتنے ذہنی طور پہ مفلوج لوگ ہیں. آپ نے دیکھا نہیں اس کی ویڈیو دیکھیں جی کہ جب جلسے پہ کھانا بن رہا ہوتا ہے تو وہ اندر چلا جاتا ہے, اندر جا کے زنانیوں کے اندر مرد چلا جاتا ہے پیر مسرور, اگر وہ خود کو مرد ہی سمجھتا ہے, اور جا کے کہہ رہا ہوتا ہے لال دوپٹے والی تیرا نام تو بتا, ہرے دوپٹے والی. اچھا, کسی نے کم چھوٹے پیڑے بنائے ہیں تو اس کے ہاتھ چھوٹے ہوں گے, بڑے پیڑے بنائے ہیں تو ہاتھ بڑے ہوں گے. ہیں جی, یہ ان کے پیر کی اوقات ہے کہ اس کو کوئی حیا شرم نہیں کہ بھئی کسی غیر کی بچی کو بھی بلانا ہوتا ہے تو کسی تمیز سے بلاتے ہیں, کہتے ہیں بیٹی بیٹی. وہ کیا کہہ رہا ہے, ہرے دوپٹے والی. اور لعنتی انسانوں, یہ ذرا ان کی حالات اور آپ واقعات دیکھیں. تو جی کسر اچھا خلافت میں اتنا گند ہے, اتنا گند ہے. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ان کا رشتے ناتا سسٹم میں اتنا گند ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں. رشتہ ناتا میں لڑکے لڑکیوں نے تصویریں لگائی ہوتی ہیں, صدران جو ہے نا وہ جو لفظ ایک جو ہے نا ایک استعمال ہوتا ہے, میں نہیں بولوں گی آپ سمجھ جائیں. ٹھیک ہے نا. وہ کام ہوتا ہے, لڑکا لڑکی کے نمبر ایکسچینج ہو جاتے ہیں, لڑکا لڑکی آپس میں میسیجز بھی کرتے ہیں, باتیں بھی کرتے ہیں, ملاقاتیں بھی کرتے ہیں. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے جی,
اس کے بعد لڑکی کہہ دیتی ہے بھائی مجھے تو لڑکا نہیں پسند آیا، لڑکا کہتا ہے مجھے لڑکی نہیں پسند آئی، دوبارہ سے سٹارٹ ہو جاتے ہیں. یہ ان کا رشتے ناتے کا سسٹم ہے. اگر کوئی مجھے چیلنج کر سکتا ہے تو مجھے کرے. ابھی مجھے جو جماعتی ہے جو فرقہ جدیدہ ہے نا چھوڑے ہوئے صرف ابھی 1 سال ہوا ہے، مجھے ساری اس کی معلومات ہے. اچھا باجی، یہ آپ نے جو ابھی بات کہی ہے کہ آپ سمجھ جائیں، تو اس سے مجھے یاد آ گیا کہ اسی قسم کی شرم کی ایک بات تھی، تو وہ قاضی یار محمد نے بھی جو اسلامی قربانی لکھی ہے، تو اس کے صفحہ نمبر 12 کے اوپر جب وہ مرزا غلام قادیانی کے ساتھ یلاش نے جو رجولیت کی طاقت کا اظہار کیا تھا، تو آگے اس کو شرم آ گئی تھی. تو جیسے آپ کو شرم آ گئی تو آپ نے کہا جی آپ سمجھ جائیں، تو اس نے بھی کہا تھا کہ سمجھنے والے سمجھ لیں. تو واقعی یہ شرم و حیا کی باتیں ہیں، اور اس آپ کے چھوٹے سے جملے سے مجھے سب کچھ سمجھ آ گئی ہے کہ جو زنا کاریاں ان کے اندر ہوتی ہیں، جو لواطت ہوتی ہے، جو مطلب ہم جنس پرستی ہوتی ہے، تو وہ ساری ہمیں سمجھ آ گئی ہے. اور اس کے بہت سے ثبوت اور دلائل ہمارے پاس پہلے بھی تھے، تو آج ایک اور ثبوت آپ نے دے دیے. اچھا، میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ جب یہ زنا کے کیس کے اندر مرزا مسرور پکڑا گیا تھا، جیل اس کو ہوئی تھی، تو بعد میں یہ جیل سے بھاگا تھا، تو یہ پھر وہاں سے چھوٹ کے باہر بھاگ گیا تھا، تو یہ مفرور ہے. تو اس وقت آپ کی ایج کتنی ہوگی؟ یہ جب اس ٹائم کی آپ بات کر رہے ہیں جب یہ ناظر اللہ تھا ربوہ میں؟ نہیں، یہ جیل سے جب مفرور ہو کے بھاگے تھے، تو اس وقت پوچھ رہا ہوں کہ آپ ہوش میں تھیں، آپ کو پتہ ہے؟ کون سا سن تھا اس ٹائم؟ یہی تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو اس کا مطلب ہے نہیں پتا. ٹھیک ہو. نہیں، مجھے یہ ساری باتیں جو ہے نا یہ مجھے ابھی پتہ چلی ہیں. یہ ابھی تو مجھے پتہ چلے ہوئے کافی دیر ہو گئی ہے جب سے میں یہ براڈس پہ آنا سٹارٹ ہوئی ہوں. اچھا، مطلب یہ کہ جماعت سے ان لوگوں نے چھپایا اس ہاں جی، چیز یہ کو. گند چھپاتے ہیں نا جی. ہاں. اب دیکھ لیں کہ جو بندہ یہ جس کیس میں وہ اندر گیا تھا، ٹھیک ہے نا، اب اس کیس میں جو بندہ گیا اور ادھر سے وہ مفرور ہو کے ادھر آ گیا، جو بھی بات ہوئی یہ وہ تو کیس اصل میں بنا تھا کہ یہ سبوئی کی چھوٹی بہن کے ساتھ اس نے پہلے کیا تھا، تو وہ گیم ڈالی، تو بعد میں وہ پھر پردہ ڈالنے کے لیے نا سبوئی کے ساتھ انہوں نے کر دیا تھا. تو یہ کیس بنا تھا زنا کاری کا، تو اس کے اندر اس نے جیل بھی کاٹی، تو بعد میں پھر اس کو وہاں سے بھگا کے نا تو باہر یہ جرمنی، کینیڈا، انگلینڈ، وہاں یورپ لے گئے تھے. تو وہ یہ کیس. شاہ جی، یہ یہاں سے میں نے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ ایف آئی جی آر درج تھی زنا کی؟ جی ہاں جی، بہت کچھ ہوا تھا. ہاں جی، یہ ایف آئی آر باقاعدہ رجسٹر ہوئی تھی زنا کی؟ ہاں جی، وہ مل جائے گی آپ کو چناب نگر، وہاں کی کوئی جو عدالتیں وغیرہ ہیں نا وہاں سے. ایف آئی آر کے بغیر اندر کیسے ہوتا؟ اچھا، ایف وہی آئی آر کے بغیر ایف تو آئی اندر آر نہیں اور ہو بھی تو ہو سکتا. سکتی ہے نا، کوئی کس کیس اور بھی ہو سکتا ہے. نہیں، اچھا اور کون سا ہونا تھا وہ؟ ویسے آپ جو کہہ رہے ہیں نا موسیٰ بھائی، جی سنا تھا کہ قادیانیوں نے پردہ ڈالنے کے لیے کہا تھا کہ نہیں، اس نے نا وہ لواطت کے کیس میں اندر گیا تھا، لیکن نہیں، وہ جھوٹ بات ہے. وہ اصل میں سبوئی کی چھوٹی بہن کے ساتھ اس نے کیا تھا، یہ تھا اصل میں کیس زنا کاری کا. اچھا، اچھا، اب یہ بات اگر ویسے یہ بھی بتا وہ نا وہ لواطت والا جھگ کیس غلط ہے. اگر جی آپ یہ شاہ صاحب بات ویسے بھی جماعت باجی ایک ایک سیکنڈ منٹ اگر یہ بات یہ بتا دیتے تو پھر یہ جو فرقہ ابھی جو لوگ اس کو اتنا بڑے عہدے پہ بٹھا کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیسے بٹھاتے؟ اور جہاں تک یہ لاسٹ بات میں آپ کو بتا دوں مفتی صاحب، جو آپ نے قتل والی بات کی نا کہ قتل کی دھمکی نہیں دی، تو یہ اس براڈ پہ یہ خان بھائی بھی اس میں بتائیں کہ اس براڈ دھمکی پہ نہیں یہ باجی، میں بات. نے فتویٰ پوچھا ہاں تھا، جی فتویٰ، فتویٰ. ہاں جی فتویٰ. اچھا، ایک بچہ تھا 18-19 سال کا، اس نے اسلام قبول کیا اور اس کے ساتھ جو ہوا ہم سب نے براڈ پہ بیٹھے بیٹھے دیکھا کہ جیسے ہی اس نے اپنے والد کا نام بتایا تھا، خان بھائی اپنا اور اپنے والد کا نام بتایا، اپنا تو اور اس اپنے کے والد کا نام اور بتایا اس تھا. کے گھر منٹوں سکنڈوں میں، بالکل چند منٹوں میں ہے نا خان بھائی، کہ 7-8 لوگ منٹ ادھر، 8 جماعت منٹ 9. فرقہ جدیدہ کے لوگ پہنچ گئے اس کو مارنے کے لیے، اس کو مارنے کے لیے. وہ تو اس کے والد صاحب جو تھے انہوں نے کہا جی کہ میرے بچے نے جو کرنا ہے وہ کر لیا ہے، آپ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، پر میں فرقہ جدیدہ میں ہی رہوں گا، ٹھیک ہے نا. تو اس کے والد صاحب نے اس کو بچا لیا، ٹھیک ہے نا. یہ ہم سب نے براڈ پہ بیٹھے ہوئے عملی نمونہ دیکھا. ایسے ہی ہے خان بھائی؟
बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल अपने। तो ये इनका हाल है। अब देखें, अगर ये उसको मार देते, अगर ये उसको मार देते, इन्होंने सारी स्टोरी मौलवियों के ऊपर फेंके, मुसलमानों के ऊपर फेंके, अपने 500-600 केस हल करवा लेने थे। क्योंकि अच्छा मैं अच्छा। ये बात कर सकती हूँ कि मुफ्ती साहब, मैं जितने भी साल इनके दरमियान रही हूँ, लगभग इन बिटवीन 30 से 35 साल जितने भी मैं इनके दरमियान रही हूँ ना, मैंने अपनी आंखों के सामने ना कभी भी किसी हादसे की मैं गवाह नहीं हूँ कि मेरे सामने किसी कादियानी को किसी मौलवी या मुसलमान ने मार दिया। एक दफ़ा तो मैं देखती ना, इतने साल असल हालांकि मैं रही हूँ, या मैं कोई बात ही सुन लेती कि भाई मेरे ये हुआ था, ये मेरी नानी बता देती, नान के भी ये हुआ था, कोई मेरी दादी बता देती ये हुआ था। मैंने कभी कोई वाक़या नहीं सुना, ना अपनी आंखों के सामने कुछ होता हुआ देखा कि किसी मुसलमान ने उज़र पहुंचाया हो कादियानी को। बल्कि इनका एक जवाद नामी जो है ना, फप्पे कुटनी टाइप एक आदमी है, उसने खुद कहा, उसके मुंह से मैंने निकलवाया, वो कहता है मेरे ख़ानदान वाले, मेरे घर वाले पाकिस्तान में जिस मोहल्ले में रहते हैं सबको पता है कि वो कादियानी है। तो फिर मैंने कहा कि किसी मुसलमान ने तुम्हारे घर वालों को कोई उज़र पहुंचाया? तो उसने कहा नहीं, नहीं पहुंचाया। तो फिर इसके बाद क्या सबूत चाहिए आपको? अच्छा ये वो बाजी, नफरत है जो इन्होंने पैदा की शाह हुई जी है आपके यहाँ पे अंदर। मैं भी बात कर सकता हूँ क्योंकि मैं भी कादियानी था। हम 8-9 लोग कन्वर्ट हुए हैं, मुसलमान हुए हैं। जी तो जी। बात है कि ठीक है, अब हम मैं मुसलमान हो गया हूँ अल्लाह के फजल से, ठीक है। तो जब मैं मुसलमान नहीं था तो ये जो कादियानी थे, जो आप जो उलमा है मौलवियों के मतलब हमें गलत बातें बताते थे, झूठ बताते थे कि ये ऐसे हैं ऐसे हैं ऐसे हैं, ठीक है। तो मैं भी अहमदी हुआ हूँ, मेरे बेटे भी अल्लाह के फजल से हुए। मैं अक्सर ब्रॉडरों पे आता रहता हूँ। लेकिन अगर मैं अपनी ज़ाती तौर पे बताऊँ तो मुझे तो किसी ने कोई धमकी नहीं दी, ठीक है। ना मुझे किसी ने कत्ल की धमकी दी है, ना मुझे जिस तरह ये सिस्टर बता रही हैं। आज भी मेरी और फैमिली के बहुत से मेंबर हैं, समझ लें कि मैं बताऊं कि 40-50 होंगे, किसी ने मेरा बाइकाट नहीं किया, ठीक है, ना किसी ने मुझे धमकी दी है। और जब मैं अभी भी फैमिली वालों को मिलता हूँ, ठीक है, जब मैं मिलता हूँ उनके वहाँ पे मुरब्बी भी आते हैं, दूसरे लोग भी आते हैं, उनसे भी बैठ के बात भी हो जाती है। वो खामोश रहते हैं, मेरे से बात नहीं करते, ठीक है। उनको पता है कि ये अब मुसलमान हो गया है, तो वैसे बड़े वो अच्छे तरीके से मिलते हैं। ये जो मेरे साथ जो है प्रेजेंट, मैं वो बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं तो सच बोलता हूँ, अपनी लाइफ में झूठ बात ही नहीं करता। तो नहीं वो ये बात नहीं हो रही थी कि जी कत्ल की धमकी की, नहीं जी आपने शायद सुना नहीं, मैंने कत्ल का फतवा के बारे में पूछा था। आपको फिर पता होगा क्योंकि आप कादियानिया से निकल के आए हैं जी जी कि जब मोहम्मद अली लोरी जो था ना, जी जी उसने बैत नहीं ना की थी इसकी खलीफा जानी की, जी जी तो बिल्कुल। खलीफा जानी ने उसके कत्ल का फतवा दिया था। पता है आपको इसके बारे जी में? बिल्कुल। जो मौलाना मोहम्मद अली थे, इसने ही वसीयत लिखी थी, गुलाम कादियानी की जो वसीयत जो लिखी थी वो भी इसी ने लिखी थी, मुझे पता है, आप सही कह रहे हैं। जी जी। तो ये कत्ल के फतवे का भी पता है आपको? हाँ हाँ, ये भी आप सही कह रहे हैं। मुझे इस ये बात वैसे का मैं हवाला दे देता हूँ। नहीं नहीं, आप सही कह रहे हैं। कत्ल का का दिया था जो मिर्जा बशीरुद्दीन था, उसने ये कत्ल का फतवा दिया था। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी। तो ये मैंने अपने टिकटॉक आईडी के ऊपर भी वो फतवा अपलोड कर दिया है। रोजनामा अल फजल है, 26 जुलाई है 1919 का शुमारा है, सफ़ा नंबर 3 है, कॉलम नंबर 1 है, ठीक है। सवाल यहाँ पर ये था कि आप लोगों के कत्ल का फतवा पीर मिर्जा मसरूर साहब के दारुल इफ्ता से जारी हुआ कि नहीं हुआ? मैंने सिर्फ ये सवाल किया था। हाँ हाँ, ये आपने सही कहा, ये तो आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। ये तो नहीं हुआ ना, आपके कत्ल का फतवा जारी नहीं हुआ।
मौलाना मोहम्मद अली के कत्ल का उसने फतवा दिया था। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपके कत्ल का फतवा तो अभी तक सादर नहीं ना हुआ। मेरे ऊपर? हाँ जी जी, आपने चूंकि कादियानियत छोड़ दी है ना। नहीं, मुझे तो किसी ने धमकी नहीं दी जी। धमकी नहीं, वो फतवा, मैं फतवे की बात कर रहा हूँ। धमकी होना अलग चीज है, फतवा होना एक अलग चीज है। फतवा तो दारुल इफ्ता से जारी होता है। लेकिन शाह जी ये मैं थोड़ी सी, क्योंकि मुझे इंफॉर्मेशन काफ़ी है इसके बारे में कि जो मौलाना मोहम्मद अली था, इसने 27 अक्टूबर 1907 को एक वसीयत जो थी लिखी थी गुलाम कादियानी की कि जो मेरे बाद है वो एक मरने के बाद एक अंजमन बना दी जाए। उसने खिलाफत का कोई जिक्र नहीं किया था। तो जो मौलवी नूरुद्दीन था, जो पहला जिसको ये खलीफा कहते थे, वो अंजुमन का सदर था, ठीक है। तो उसको वो जब आपको पता ही है कि वो घोड़े से गिर के कैसे फौत हुआ, उसकी बॉडी में पीप पड़ गई, ठीक है, बुरी हालत में वो मरा। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल है कि उसको कत्ल करवाया गया था। जो मैं बुक्स पढ़ता हूँ, जो मिर्ज़ा बशीरुद्दीन है, इसने उसको कत्ल करवाया था। और फिर इसने जिस तरह मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने फेक नबूवत का दावा किया है, इसी तरह ये जो मिर्ज़ा बशीरुद्दीन है, इसने फेक खिलाफत का डोंग रचाया था। तो जो मौलाना मोहम्मद अली की वसीयत थी वो इसके आड़े में आती थी कि गुलाम मिर्ज़ा कादियानी ने कहा था कि अंजुमन बनाई जाए, खिलाफत का तो जिक्र ही नहीं था। और ये जो खिलाफत है, ये ऐसी ही खिलाफत है जिस तरह मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की झूठी नबूवत थी, और ये भी खिलाफत ऐसे ही झूठी फेक चल रही है जो कि मिर्ज़ा बशीरुद्दीन ने इस खिलाफत को एक झूठ की बना पे खड़ा किया। हाँ जी जी मूसा भाई। एक सॉरी, माजरत के साथ कता कलामी के लिए माजरत मुफ्ती साहब। अच्छा, ये जो बात नीचे महमूद साहब कर रहे हैं ना कि अपनी इबरत का बुरा हाल मत करो, ठीक है ना, इन लोगों के पीछे, अच्छा ये जो दरिंदे लिखा हुआ है, अच्छा ये सारी ज़िंदगी ना यही कहते रहे मुसलमान दरिंदे हैं, तुम लोगों को मार देंगे। मुसलमान मौलवी जो हैं, जो मौलवी हैं वो दरिंदे हैं, तुम लोगों को मार देंगे। पर मैं 6-7 महीने से जब से टिकटॉक पे आई हूँ, मुझे मुसलमान भाइयों ने जितनी इज्जत दी है ना, मुझे तो दरिंदे कादियानी, ये जो सो कॉल्ड मुरब्बी बैठे हुए हैं ना, नादिर तल्लत, इन्होंने जो मुझे गालियाँ और जो मेरी तजलील की है ना, मुसलमान भाइयों ने सिर्फ मुझे इज्जत ही दी है और कुछ नहीं। और आपको मैं एक और बात बताऊँ, महमूद साहब इधर मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं, ठीक है ना, आप ऊपर आएँ और मुफ्ती साहब भी आपसे बात करेंगे और आप ये साबित कर दें कि फ़िरका जदीदा सच्चा है, तो फिर देखेंगे। अगर आप नीचे बैठ के जो मर्ज़ी कहते रहें, वो तो कोई भी बोलता रहे जो है ना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं, आप ऊपर आओ, ठीक है, और वही सिर्फ आपसे बात करेंगे। तमीज़ से बात करोगे तो तमीज़ से जवाब मिलेगा, तमीज़ मलूज़े खातिर नहीं रखोगे तो फिर उस तरह का जवाब भी मिलेगा। लेकिन ऊपर आके बात करो ना, नीचे बैठ के बात करने का क्या फ़ायदा? बाजी, मैंने आपको कहा था कमेंट ना पढ़िए, मुझे पता है वो आपको कत्ल की धमकियां दे रहे हैं, गंदी बातें कर रहे हैं, इल्ज़ामात लगा रहे हैं। ये कादियानियों का तरीका है, यही तो इनका लव फॉर ऑल हेटेड फॉर नन है। और ये है हाथी के दांत दिखाने के कोई और, खाने के कोई और। ये लोग दहशत गर्द हैं, टेररिस्ट हैं, और ये इसराइल जो दहशत गर्द है उसके एजेंट हैं। ये यहूदियत का चरबा है, जैसा कि डॉक्टर इकबाल साहब ने फरमाया था, कादियानियत यहूदियत का चरबा है। तो जैसा यहूदी और इसराइल जो हैं वो पूरे दुनिया के लिए ख़तरे का बायस है और दहशत गर्द हैं और दहशत गर्दी कर रहे हैं, तो वैसे ही उनके जो टाउट हैं ये कादियानी, ये भी वैसे ही दहशत गर्द है। तो ये तो हमें पता है जी भाई। वो सॉरी, वो कह रहा है कि मैं ना तहकीक करके साबित अहमदी और नहीं बाजी, झूठ बोलते हैं ना, हाँ, तो झूठ यही ना, बोलते हैं। मैं तो ये दावे से बात कर सकती हूँ
کہ ان کی جماعتیں ان کے فرقہ جدیدہ میں باجی سے لوگ نکل رہے یہ ہیں. ان تلوں میں تیل نہیں ہے، ہاں ہمیں جی پتہ ہے نا، ان تلوں میں تیل نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ادھر دیکھیں، یہ محمود نام کا قادیانی مربی، یہ پیدائشی قادیانی ہے، جھوٹ بول رہا ہے یہ. تو یہ آ جائے ادھر، اور جو اس نے تحقیق کی ہے اس تحقیق کے اوپر میرے ساتھ آ کے ڈیبیٹ کر لے. دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ابھی ہو جائے گا. کیا تو نے یہ تحقیق کی تھی کہ مرزا قادیانی زانی تھا، اس کی زنا کاری سے متاثر ہو کے تو نے کیا قادیانیت قبول کی؟ کیا تو نے یہ تحقیق کر کے قبول کیا قادیانیت کو کہ مرزا شرابی تھا، وہ طرح طرح کی وکٹورین شرابیں پیتا تھا؟ یہ تحقیق کی تھی تو نے؟ اس کے بستر کے اوپر روزانہ ایک نئی لڑکی جاتی تھی، کیا یہ تو نے یہ تحقیق کر کے قادیانیت کو قبول کیا؟ بتا نا. یہ تحقیق کی تھی تو نے کہ وہ جو بچے بازی کرتا تھا حکیم نور الدین، ہاں جی، اور یہ تحقیق کر کے تو نے قادیانیت کو قبول کیا؟ یہ بات تمہیں اچھی لگی؟ بچے بازی اچھی لگی یا بچی بازی اچھی لگی یا شراب نوشی اچھی لگی؟ کون سی چیز ایسی اچھی لگی تو نے قادیانیت کو قبول کیا؟ اگرچہ میں جانتا ہوں کہ تو پیدائشی قادیانی ہے، تو یہاں جھوٹ بول رہا ہے مرزا قادیانی کی طرح، لیکن چلو مان لیتے ہیں. تو میرے ان سوالوں کے جواب کیا ہے؟ دو جواب ہیں. اب کرو ٹپ ٹپ جتنی کرنی ہے، کر ٹپ، میں دیکھتا ہوں اب تمہیں. اب اس کی کلیجے میں ٹھنڈ پڑ گئی ہوگی. شاہ جی اس آپ کو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. مجھے فرقہ جدیدہ کی طرف سے بہت سارے خطرات او باجی لاحق کچھ ہیں. بھی نہیں ہونا، اللہ رحم کرے، اللہ خیر کرے. ادھر دیکھیں ہاں باجی، میں آپ کو بتاؤں او ایک بات شفیع بتاؤں. اب تو آپ مسلمان ہو گئی ہیں نا. مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ ادھر دیکھیں، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. واہ اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اللہ ذلت دیتا ہے. میری باجی، میری بہن، میری نیو مسلمان باجی، اگر آپ کے مقدر کے اندر ذلت لکھی ہے تو وہ مل کے رہنی ہے. اگر اللہ سونے نے آپ کے مقدر میں عزت لکھی ہے تو وہ بھی مل کے رہنی ہے. اگر آپ کی زندگی کے ابھی 4 دن باقی ہیں تو دنیا کا کوئی مائی کا لال، کوئی قادیانی آپ کی وہ زندگی چھین نہیں سکتا آپ سے. اور اگر میری باجی یہ مقدر میں ہی لکھا ہوا ہے کہ آپ کا مرنا، تو وہ تو پھر کچھ بھی ہو جائے وہ پھر موت آ کے رہنی ہے. یہ مسلم کا، ایک مسلمان کا عقیدہ ہے. بالکل رسک بالکل رسک بے جی خطر ہو جائے، بے خطر ہو نہیں جائے جی. میرا باجی. ادھر ہونا ہی ادھر میرا ٹک ٹاک پہ ان کے بارے میں بات کرنا ہی میرے بے خطری کی علامت ہے. لیکن میں نشاندہی کروانا چاہتی ہوں کہ وہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں، قادیانی ہیں، جو اپنے دل میں مسلمان ہونے کا ارادہ کر چکے ہیں، لیکن وہ بہت ساری، اور وہ دل سے کلمہ بھی پڑھ چکے ہیں، لیکن وہ ان کی باتوں کی مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے وہ اپنی زبان سیکھے بیٹھے ہوئے ہیں. مفتی صاحب، بہت سارے ایسے قادیانی جو مطلب ہیں، جو اندر سے انہوں نے اعلان نہیں کیا لیکن وہ مسلمان ہو چکے ہیں، لیکن ان کی وجہ سے وہ، کیونکہ ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہوتی اپنی وراثت سے ہاتھ دھونا، ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہوتی اپنے ماں کے زندہ ہوتے ہوئے ان سے بائیکاٹ کرنا، بالکل جینا مرنا ختم ہونا، جنازہ ہو یا زندگی، ہر چیز ختم کرنا. یہ بڑی وہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے، فضل ہے میرے اوپر. میں اپنے آپ کو سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے بہت احسانات ہیں میرے اوپر، بہت ہی زیادہ. مطلب جب مجھے اسلام کی دولت سے نوازا تو ساتھ مجھے بے حد ہمت اور طاقت بھی عطا کی، کیونکہ میرے رب کو پتہ تھا کہ آگے مشکلات ہوں گی اور اس میں استقامت کے لیے ہمت اور ہمت کی بہت ضرورت ہوتی ہے. اور مفتی صاحب، مجھے آپ سے بات کر کے ہمیشہ ہی بہت اچھا لگتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور ہم سب کو اس قادیانیت کو اپنی آنکھوں سے ختم ہوتا ہوا دیکھنے کی توفیق عطا کرے. آمین. آمین 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 آمین. آمین. لیکن یہ ہے کہ باجی یہ فتنہ ختم نہیں ہونا، کیونکہ قرب قیامت کی یہ علامت ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس فتنے کی پہلی پیشگوئی کر دی ہوئی ہے. فرمایا قرب قیامت میں فتنہ ایسے بڑھے گا کہ جیسے ایسے برسے گا کہ جیسے آسمان سے بارش کے قطرے برستے ہیں.
تو یہ قیامت تک چلنا ہے یہ فتنہ. تو وہ تو ہم شاہ جی میں نے ایک کوشچن پوچھنا تھا ایک آپ سے. جی شاہ جی اگر آپ جی اجازت دیں تو. جی 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 جی. اچھا یہ مرزا جو قادیانی تھا جب اس نے دوسری شادی کی تھی نا تو جی اس نے یہ اپنی ایک بک میں لکھا کہ جب میں نے شادی کی تھی تو اس وقت تک مجھے یقین رہا کہ میں نامرد ہوں. نہ مرد ہوں. اچھا اب ہاں. سوال میرا الحکم اخبار ہے اور 17 اگست 1913 کا شمارہ ہے اور صفحہ نمبر 3 ہے. تین ہے. جب میں نے نئی شادی کی تھی تو مدت تک مجھے یہی یقین رہا کہ میں نامرد ہوں اور آخر میں نے صبر کیا. جی ہاں جی میرا سوال یہاں پہ کوشچن بنتا ہے کہ کیا جو ایک ایسا شخص یا آدمی ہوتا ہے ایسا جس طرح یہ مرزا اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں نامرد ہوں، اسلام اس کو اجازت دیتا ہے کہ کسی عورت کے ساتھ وہ شادی کرے یا دھوکہ دے عورت کو اس طریقے سے؟ موسیٰ بھائی آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. تو اس کی تحقیق تو یہ محمود نام کا قادیانی نیچے بیٹھا ہوا ہے اس نے کی تھی. تو اس سے ہی پوچھنا پڑے گا کہ آیا اس نے یہ تحقیق کی تھی کہ نہیں مرزا قادیانی نہ مرد تھا اور پھر اتنے بڑے بچے تو پیدا ہو گئے. موسیٰ بھائی ذرا بلائیں نا ذرا محمود صاحب کو، انہوں نے چونکہ تحقیق کی ہوئی ہے. نہیں پھر اگر یہ سن رہے ہیں نا تھوڑی سے میں بات کو اگر اس کی ایک تصدیق بھی چاہیے نا کہ وہ نامرد تھا کہ نہیں. مرزا نے کیا کیا اس کے لیے ایک دوائی بنائی، اسے اس کا نام دیا سل دکھ، ٹھیک ہے. زد جامع عشق، زد جامع عشق. ہاں تو اس میں اس نے استعمال کیا کفور، افیم، بھنگ، دتورا، ایسی کوئی زہریلی دوائیاں. شنگرف. ہاں وہ اپنی اس بیماری کو نامردی کو دور کرنے کے لیے اس نے یہ دوائی بھی بنائی. اچھا اب میں اسی اپنے سوال پہ آ جاتا ہوں جو میں نے آپ کو کیا ہے. کیا اسلام اجازت دیتا ہے ایسے مرد کو کہ وہ ایک عورت اس کو پتہ بھی ہے وہ ٹھیک نہیں لیکن وہ ایک عورت سے وہ دھوکہ کر سکتا ہے، وہ نکاح کر سکتا ہے؟ اسلام اس کو اجازت دیتا ہے اس بات کی؟ یہ نا جی اسلام کی بات آپ تب کریں کہ جب قادیانی اور مرزا قادیانی اسلام کو مانتا ہو. وہ تو اسلام کو مانتے ہی نہیں ہے نا. جی لیکن یہ قادیانی تو سمجھتے ہیں نا، اس کو نبی سمجھتے ہیں نا. نہیں وہ ٹھیک ہے، وہ شریعت ان کی الگ ہے نا. ہاں بھائی ان کے ٹوٹل معاملات ان کے شریعت اسلامیہ سے الگ ہیں. تو پتہ کیا چلا کہ قادیانیوں کی ایک الگ شریعت ہے، جی ایک الگ نظام زندگی ہے جس کے اندر وہ خوش ہیں. ٹھیک ہے، وہ یہ ہے. اسلام کے ساتھ اس کو نہیں جوڑ سکتے. اسلام میں تو یہ خرافات ہے ہی نہیں، بالکل بھی لیکن نہیں. اگر آپ ویسے بھی دیکھیں، اگر انسانیتوں کے ناطے ویسے بھی دیکھیں یہ دھوکہ تھا، ویسے دھوکہ تھا. میں تو یہی جی بہت بڑا. یہ دھوکہ آپ دیکھیں نا کہ حرمت بی بی جس کو یہ پھجیری ماں کہتے تھے، ہاں جی، اس بیچاری بڑھاپے کے اندر اس کے ساتھ کتنا ظلم کیا ہے ان ظالموں نے. وہ اچھی خاصی زندگی بسر کر رہی تھی، ہاں جی، اچھی خاصی زندگی بسر کر رہی تھی. اور اس کے 2 بیٹے مرزا سلطان، مرزا فضل، اور یہ سارے ہی ماں باپ، ماں اور بیٹے یہ مرزا قادیانی کے اوپر ایمان نہیں لائے تھے، یہ نہیں مانتے تھے. اور پھر اس کی ان دونوں بچوں کی ماں کو طلاق دے دی مرزا قادیانی نے. صرف ایک 12 سالہ لڑکی، ایک خوبصورت، یہ نصرت جہاں بیگم بہت خوبصورت تھی اور 12 سال کی تھی. تو اس سے شادی کرنے کی وجہ سے اس ٹائم اس کی اپنی عمر 55 سال تھی. تو اس سے شادی کرنے کو ایسے پہلی کو طلاق دی. وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ وہ بلکتی رہی، روتی رہی کہ تو مجھے طلاق نہ دے، مجھے یہاں کہیں کسی نکڑ کھانچے میں ڈال دے، تو نے دوسری شادی کرنی ہے کر لے، تو مجھے طلاق نہ دے. پھر کیا کیا اس نے اپنے بچوں کو جائیداد سے آگ کر دیا. اب آپ کہتے ہیں اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام تو ان کو حرام کہتا ہے. اب دیکھیں نا یہ قادیانی شریعت ہے نا،
جی جی بالکل اسلامی صحیح کہہ یہ رہے ہیں. اسلام کی شریعت تو نہیں ہے. نہ نہیں ہی آنکھ کرنا شریعت اسلامیہ کے اندر حلال ہے، اور نہ ہی اپنی وائف کو طلاق دینا حلال ہے. اچھا یہ طلاق، آپ کو پتہ ہے طلاق وہ والا حلال کام ہے کہ جو اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے حلال، لیکن سب سے زیادہ ناپسند. اور جو بڑی شرعی مجبوری بڑی شرعی مجبوری، اس کے بعد جا کر کے طلاق دینے کی اجازت ہے، لیکن ہے پھر بھی اس کو کہا کہ یہ ناپسندیدہ عمل ہے. شریعت تو اسلامیہ کی اگر بات کرتی ہے تو شریعت تو یہ تک کہتی ہے کہ اگر تیری مطلب وائف ہے، اس سے کوئی ایسی بڑی غلطی سرزد ہو گئی تو چل تو اس کو اگر معاف کر دینا تو اللہ تجھے بڑا اجر دے گا، اللہ تجھے بڑا اجر دے گا، لیکن اس کو طلاق نہ دے. اتنا ناپسند ہے یہ طلاق کا عمل، اتنا ناپسند ہے آپ کو میں کیا بتاؤں. اس بڑھاپے کے اندر اب بوڑھی خاتون ہو، بوڑھا مرد ہو یا بوڑھی عورت ہو، وہ تو قابل رحم ہوتے ہیں یار. اور پھر بڑھاپے کے اندر اور بچوں والی کو تو طلاق دے رہا ہے. شرم نام کی چیز نہیں تھی تیرے اندر مرزے؟ اوے مرزا سینئر قادیانی، اوے بے شرم انسان، او شرم نہیں ہے تیرے اندر؟ شرم تو تب ہو نا کہ جب ملکہ وکٹوریہ کا پٹا گلے میں نہ ہو. جب ملکہ وکٹوریہ کا پٹا اس کے گلے میں آ گیا تو شرم تو وہ گئی نا، جھٹکے کے اندر سائڈ پہ چلی گئی. پوری زندگی مرزا قادیانی نے بے شرمی کے کام کیے ہیں جناب، کوئی ایک بھی شرم والا کام نہیں کیا اس نے. دنیا کا عظیم ترین بے شرم یہ مرزا سینئر غلام قادیانی. جی بات کریں. شاہ جی میں نے یہاں سے آپ سے، کیونکہ آپ کے پاس ماشاءاللہ بہت زیادہ انفارمیشن ہے، تو میں نے یہ پوچھنا تھا، یہ جو مرزا بشیر الدین تھا یہ 1955 سے لے کے 1965 تک یہ بستر مرگ پہ پڑا رہا تھا، ٹھیک ہے. تو اس کو کیا بیماری تھی، کیا اس کے ساتھ ہوا تھا؟ اس کو بیماری یہ ہوئی تھی کہ اس کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا تھا، جی اور یہ قاتلانہ حملہ کرنے والا بھی اس کا اپنا قادیانی تھا، جی اور اس نے چھری سے حملہ کیا. جی اور چھری کی جو وہ نوک ہوتی ہے نا، نوک، اس نے گردن کے اوپر حملہ کیا. ٹھیک ہے وہ نوک نا اس کی گردن کے اندر رہ گئی تھی، ٹھیک اور ہے اس نے علاج تو کروا لیا، لیکن وہ نوک اللہ کی قدرت سے وہ نہ نکل سکی. اب وہ چونکہ لوہا ہے، اب وہ ایک ناسور بن گیا تھا. 10 سال تک یہ تڑپتا رہا، اور اس کے وہاں پیپ پڑ گئی تھی، اور اتنا تعفن تھا، اتنا تعفن ہوتا تھا، اس کے قریب نہیں کوئی آتا تھا. بو آتی تھی، بو، کیڑے پڑ گئے تھے، کیڑے. جی جی موسیٰ، اس کے بعد اس کی موت ہوئی تھی. جی اگر میں تھوڑا سا اس بات سے، اگر میں تھوڑا سا آپ سے اختلاف کر لوں تو آپ ناراض تو نہیں ہوں گے میرے سے؟ نہ بالکل نہیں، بالکل نہیں. کیونکہ آپ کی جو انفارمیشن ہے ٹھیک ہے، کیونکہ جب سے میں نے ان کو چھوڑا ہے تو میں ان کی تحقیق بہت زیادہ کرتا ہوں، کیونکہ یہ ہم سے باتیں چھپاتے ہیں نا، ہائیڈ کر لیتے ہیں. بالکل ٹھیک. یہ نسل در نسل یہ باتیں چندے لیتے رہتے ہیں. ہمارے والدین بھی فوت ہو جاتے ہیں، ان کو سچ بتاتے ہی نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا، وہ ویسے ہی چلے جاتے ہیں دنیا سے. اس لیے میں ان پہ تحقیق بہت زیادہ کرتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ یہ کیا ہوا ان کے ساتھ. یہ آپ نے صحیح کہا، اس پہ حملہ ہوا تھا. وہ ایک چک چمرے کا ایک لڑکا تھا جو اس پہ نماز، یہ مسجد مبارک تھی، اس پہ اٹیک ہوا تھا، ٹھیک ہے. وہ پکڑا بھی گیا تھا، وہ جو لڑکا تھا، تو اس کے زخم آیا تھا. یہ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. لیکن اس کے بعد جو گورنمنٹ بھی انوالو ہوئی تھی اس ٹائم، تو یہ اس کو دوسرے دن ہی ہاسپٹل سے فارغ کر دیا گیا تھا کہ اس کے ایک معمولی زخم آیا ہے، یہ ٹھیک ہے، اور یہ گھر واپس آ گیا تھا. لیکن جو میں نے تحقیق کی ہے
وہ جو میں نے تحقیق کی ہے، جو میرے سامنے بات آئی، آپ کو شاید پتا ہوگا کہ اس کی 7 بیویاں تھیں، جی جی اور ایک اس پہ الزام تھا کہ اس نے یہ زنا کیا اس نے اپنی بیٹی کے ساتھ، اپنی بیٹی کے ساتھ، اپنی بالکل بیٹی ایسے کے ساتھ، جی جی جی، جی ٹھیک ہے۔ الزام نہیں، الزام اس کو کہتے ہیں جو بغیر دلیل کے ہوتے ہیں۔ ہاں ہاں، نہیں نہیں، ہاں، بالکل یہ دلیل کے وہ ساتھ ہے، دلیل ہمارے پاس دلیل موجود ہے، بلکہ دلائل موجود ہے۔ موجود ہے، بالکل صحیح ہے، صحیح ہے۔ ہم کو یہی بتایا گیا تھا کہ یہ الزام ہے، لیکن اب جو مرزا لقمان نے آ کے جو حرکت کی اپنی بیٹی کے ساتھ، ہاں ٹھیک ہے، تو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ یہ ایک گھٹیا اور چوڑا فیملی کے لوگ ہیں، یہ ان کی خاندانی پرابلم، ان کو مسئلہ ہے یہ، ٹھیک ہے، تو وہ سچ ہو گیا۔ چلیں اب میں آتا ہوں اس بات پہ کہ اس کو بیماری کیا تھی، یہ اس کی ریزن، یہ کیوں۔ آپ کو شاید پتہ ہوگا کہ یہ اس نے ایک باہر فورن کنٹری گیا تھا، ہاں جی، یہ لبنان گیا، یورپ گیا تھا جی۔ ایتھنز گیا، روم گیا، یہ سوئٹزرلینڈ بھی گیا، زیورخ گیا، ہمبرگ گیا، لندن گیا، ٹھیک ہے، اور جہاں جہاں یہ گیا، یہ اپنی ایک بیماری جو اس کو لاحق تھی اس کے علاج کے لیے جاتا تھا۔ جو اس کو جو بیماری تھی وہ تھا ایک سیکسچول، وہ ایک انفیکشن تھا، وہ اس ٹی کے آئی تو نہیں کہنا چاہ رہے؟ ایس ٹی آئی سے، وہ ایس ٹی آئی جو نا، وہ اس کا جو علاج ہے نا، اگر 2-3 سال نہ کروایا جائے تو پھر اس کے بعد وہ نیوروسیلسلس بن جاتی ہے۔ اس کو نیوروسیلسل ہو گیا تھا۔ وہ نیوروسیلسل اگر آپ گوگل پہ دیکھیں تو یہ ایک بیماری جو ہے، ایچ آئی وی، جو آپ صحیح کہہ رہی ہیں، اس کو ایچ آئی وی تھی کیا ہی بیماری۔ ہوتا ہے بھائی کہ جی ناجائز تعلقات جب آپ قائم کرتے ہیں نا تو جی جی ادھر سے یہ بیماری ہوتی ہے، اس کو میں بتاتا ہوں، ٹھیک ہے، آپ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں، میں خود چونکہ طبیب ہوں جی تو وہ اس اعتبار سے میں آپ کو بہتر بتا سکتا ہوں۔ آپ مرض سوزاک کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں بالکل مرض بالکل، سوزاک یہ ہوتا ہے کہ ذکر جو ہوتا ہے نا، جی جی اس کے اندر پیپ پڑ جاتی ہے، سوراخ ہو جاتے ہیں اور سوج جاتا ہے، اور ہاں، اتنی درد ہوتی ہے انسان کو، نہ ہی وہ مر سکتا ہے نہ ہی زندہ رہ سکتا اسے دماغی امراض ہو جاتا ہے۔ ہے، جی جی پاگل جی جی، یہ پاگل وہ پن کے مرض ہے جی دورے پڑتے ہیں اس کو، جی، بالکل بالکل ٹھیک ہے، بالکل۔ خون کی نالیاں جو ہے اس میں مسئلہ چلا جاتا ہے، دل میں چلا جاتا ہے، آنکھوں اندھا ہو جاتا ہے بندہ، جی سابی نظام اس کا خراب ہو جاتا ہے، جسم کے اندر تے باہر اس کے زخم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اس کو بیماری تھی، ہوں اس پہ جی اللہ کا جی عذاب بالکل نازل ایسا ہی ہوتا ہے۔ ہے۔ جی آپ کتاب پڑھ کے دیکھیں، ربوا کا راسپوٹین، جی ربوا کا راسپوٹین، اور جی یہ بات بھی اس کے اندر لکھی ہوئی ہے، جو بات آپ کر رہے ہیں نا جی اس جی کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، اور یہ مرض اس کو لگا کیسے تھا، سوال یہ ہے، اور وہ بھی اس کے اندر لکھا ہوا ہے۔ ہاں بالکل، یہ بچپن سے ہی بچی باز تھا، ہاں اس کو جی ہاں جی، بچیاں بڑی، کیونکہ ہمارے ہاں یہاں پیریت کا نظام ایسا ہے کہ یہ جو پیر لوگ ہوتے ہیں نا، یہ سب ڈبے پیر ہی ہیں، کوئی بھی صحیح نہیں ہے، سب جعلی پیر ہیں۔ تو 14 سال میں یہ قادیان میں اس پہ کیس بن گیا تھا۔ ہاں، وہ نا کہ پیر جب نشست پہ بیٹھا ہوتا ہے، ساتھ اس کا بچہ بیٹھا ہوتا ہے، اب وہ لڑکیاں یا مطلب والدین دم کروانے کے لیے آتے ہیں، ساتھ ان کی بچیاں اور بچے بھی ہوتے ہیں۔ جی جی اب رولا یہاں پر پڑ جاتا ہے کہ جب وہ دم کر رہا ہوتا ہے نا، تو ساتھ جو اس کا صاحبزادہ جس کو کہتے ہیں، جی وہ جی صاحبزادہ صاحب جس نے کل جا کے پیر بننا ہے خود، تو وہ ابھی تو اس کا بچپن ہے، تو وہ بچپن کے اندر ہی وہ بچیوں کو دیکھنا، اور باپ کو وہ دیکھ رہا ہے کہ کیسے یہ دم کرتا ہے، کیسے ہاتھ پہ سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے، اور اس کے بدن کے اوپر تھپکی دے کے اس کو دم کرتا ہے، تو وہی آتے پھر اس صاحبزادے کے اندر ڈیولپ ہوتی ہیں۔ اب کل تک تو وہ نابالغ تھا، اس کو نہیں سمجھ تھی، لیکن
हालत बलूगत तक पहुंचने तक वो शहवात फिर अपने अरूज को पहुंचती हैं। फिर वो जनाब होता यही है कि उसको शिकारी को अपना शिकार मिल जाता है। शिकार उसके घर के अंदर जब आता है उसको बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। नहीं तो है। ये हुआ है असल में बशीरुद्दीन महमूद के साथ जी कि बचपन के अंदर से ही इसको जनाकारी की आदत थी। हत्ता के सीरतुल मेहदी के अंदर एक जगह लिखा हुआ है कि मिर्जा कादियानी अपनी वसीयत लिखवाने लगा तो नुसरत जहां बेगम से वो मशवरा करता है कि क्या मैं अपने मरने के बाद महमूद के लिए ना लिख दूं कि ये मेरा गद्दी नशीं होगा। तो नुसरत जहां बेगम आगे कहती है आपको तो पता ही है उसकी आदतें कैसी हैं। ये जुमला मौजूद है, आपको तो पता है कि ये महमूद की आदतें कैसी हैं। जी ये क्या है, ये व्हाट इज दिस? मतलब यही था कि बच्ची बात है, ये जानी हाँ। आदमी है, शराबी है, इसकी आदतें ठीक नहीं है। समझे कि जी जी बिल्कुल। जी। तो यही भाईजान मेरी जान, ये सब कादियानियत यही है। अच्छा जनाकारी, रंडीबाजी, लवाततबाजी, हम जिन्स बाजी, सब यही चल रहा है। कुछ भी नहीं है कादियानियत, कुछ भी नहीं है। अच्छा शारी, अब मैं थोड़ा सा अगले खलीफा पे लेके जाना चाहता हूँ। मैं ये असल में बात, मेरा जो करने का मकसद है कि मिर्जा नासर साहब आए हाँ, लोगों ये छुपाते हैं ना, ये छुपाते सॉरी हैं बातें। मुफ्ती भाई, मुआजरत के साथ मैं इजाजत चाहूंगी मुफ्ती साहब, और जी बस भाई। वैसे ही आप दुआओं में मुझे याद रखिए। अल्लाह सलामतियां अता फरमाए जी, अल्लाह वैसे- आपको बड़ी ठीक है सलामतियां जी, अता। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत अल्लाह हाफिज। खान भाई मैं अल्लाह भी हाफिज, इंशाल्लाह ताला अल्लाह हाजिर होती हूँ थोड़ी देर तक। ठीक है, ओके ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आप हमारे लिए भी दुआ किया करें, अल्लाह की नेक बंदी हैं आप, तो हमारे लिए भी दुआ बहुत शुक्रिया। जब ये आप मुझे जब मैं ये बात सुनती ना, मैं मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अल्लाह ताला की इनायत है जी, अल्लाह ताला का करम है। अल्लाह ताला करम। मेरे सब भाइयों को, बहनों को जो रद्दत कादियानियत का काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला उन पर, उनकी नस्लों पर फजल फरमाए। आमीन। आमीन आमीन। जज़ाक। आप जा रही हैं? मैंने कहा मैंने काम याद करा। भी चली गई है। मूसा भाई कुछ बयान करेंगे जी। हाँ, मूसा जी, भाई हाँ जी शारी, मैं अगली बात ये करना चाहता हूँ कि ये तो हो गया मिर्ज़ा बशीरुद्दीन की बात ख़त्म होगी, ठीक है। ये करने का मेरा मकसद भी यही है कि ये कादियानियों से बातें छुपाते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं मिर्ज़ा नासर के ऊपर, कादियानी के ऊपर। इसकी जो वो हलाकत हुई थी, उसकी वजह क्या थी, क्या रीज़न बनी, और वो हार्ट अटैक से मरा था और अचानक ही उसकी हलाकत हुई थी जब उसने एक शादी की थी। उसकी बीवी फौत हो गई थी तो उसने फौरन शादी कर ली थी, तो उसकी हलाकत होगी। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है तो बताएं। इसके मुतल्लक बड़े तफसीली मज़ामीन अगर मैं आपको अपनी वेबसाइट बताऊं, ख़त्म नबूवत फोरम आपने देखा है पहले? नहीं, मैंने नहीं देखा। हाँ, ओहो अल्लाह अकबर। आप ना ऐसा करें कि ख़त्म-ए-नबूवत.org, एक मैं या बात भी अगर आपको मिल जाए तो ठीक, नहीं तो आप मेरे व्हाट्सएप पे राब्ता करिएगा। बल्कि मेरे टिकटॉक के ऊपर भी मैंने वो लिंक वो लगाया हुआ है, हाँ, अपनी बायो के अंदर। माशाल्लाह आजकल आपकी आ रही है टिकटॉक पे, मैं फौरन पिक्चर खींच हाँ हाँ, हवाला जात भी आ रहे हैं, तो आ मेरी रहे हैं। वेबसाइट का जो लिंक है वो भी मौजूद है। हाँ वहां पे आपको, वहां पे नुक्कड़ पे ना एक सर्च की वो एक ऑप्शन है, जी जी वहां पे आपने सिर्फ इतना लिखना है मिर्जा नासर, ठीक है। ठीक है। बस मिर्जा नासर लिख के सर्च करना है तो आपको बहुत मवाद मिल जाए। ठीक है। इसी तरीके से मिर्जा ताहिर के बारे में, मिर्जा बशीर के बारे में, हकीम नूरुद्दीन के बारे, मिर्जा मसरूर के बारे, हर चीज आपको मिलेगी, सबूत के साथ मिलेगी, ठीक है। ये काम आपने करना है लाजमी, जरूर करूंगा जी। बिल्कुल। और तफसीली आपको इंशाल्लाह ताला बड़ा कुछ आपको मिल जाएगा।
اور چلیں آپ تھوڑا سا جو براؤڈ پہ لوگ ہیں ان کو بھی بتا دیں، ذرا سچ سامنے آ جائے نا تھوڑا سا. ہاں، اور اس کے علاوہ ایک اور کتاب ہے، وہ میں آپ کو ریکمینڈ کرنا چاہوں گا. متین خالد صاحب کا نام تو آپ نے سنا ہوگا. متین خالد صاحب نہیں سنا؟ مجھے نہیں پتا او مجھے. ہو، میں کہتا ہوں کہ وہ ہمارے اساتذہ میں آتے ہیں کہ ختم نبوت کے جتنے بھی مجاہدین ہیں نا، جی ان کے سمجھ لے کہ وہ استاد ہیں. جتنے بھی جو بھی کام کر رہے ہیں نا ختم نبوت کے اوپر، ان کے یہ استاد ہیں. متین خالد، متین خالد، محمد خالد متین متین، خالد متین نہیں، اصل نام ہے ان کا متین خالد. وہ یوٹیوب چینل ان کا خالد متین سے ہے. اچھا اچھا اچھا. تو کے ان ٹی کی وی تو اور کوئی خالد تقریباً متین. 70 کے قریب کتابیں ہیں، اور ان کی ایک مارکۃ الراء کتاب ہے، ثبوت حاضر ہیں 4 جلدوں کے اوپر. اور اس کے علاوہ ان کی جو میں ابھی کتاب بتانے لگا، وہ ایک کتاب پڑھ لیں. کتاب کا نام ہے قادیانیت اس بازار میں. نیٹ کے اوپر بھی سرچ کریے گا، آپ کو مل جائے گی، قادیانیت اس بازار میں. ٹھیک ہے. اور یہ بڑی تفصیلی باتیں ہیں، اور ہر چیز آپ کو ثبوت کے ساتھ انہوں نے وہاں پہ مینشن کی ہے. اور آپ کو بہت کثیر مواد جو ہے نا انشاءاللہ اس ایک کتاب کے اندر ہی مل جائے گا. تو ٹھیک ہے، یہ میں جو ہے ضرور نا، یہ جناب ان کے سارے خلیفے ہی بشمول مرزا قادیانی. جی خلاصہ میں اگر آپ کو بتانا چاہوں تو وہ یہی ہے: بچی بازی، رنڈی بازی، لواطت، شراب نوشی، یہ ملے گا آپ کو. بس یہ کامن ہے، یہ یعنی سب میں کامن ہے یہ چیز. اب یہاں پہ ایک ایک کے بارے میں بھی میں تفصیل بتاؤں گا تو کیا بتاؤں گا؟ یہی بتاؤں گا کہ یہی کام کرتے رہے. اور اس کے ثبوت ہے بھائی، یہ کوئی الزام نہیں ہے. الزام اس کو کہتے ہیں کہ جو بغیر ثبوت کے ہو. جب ایک چیز کا ثبوت دے دیا جائے، اب وہ پھر الزام تو نہ رہا جی جی بالکل بھائی. وہ صحیح. الزام کیسے ہو گیا؟ الزام تو اس وقت تھا کہ جب بغیر ثبوت کے تھا. تو کوئی قادیانی اگر کہتا ہے جی یہ الزام ہے، اچھا اس کی ایک وجہ بتاؤں، ایک نشانی بتاتا ہوں آپ کو. دیکھیں، مفتی مبشر جب قادیانیوں کے ساتھ ڈیبیٹ کر رہا ہوتا ہے تو یہ باتیں کرتا ہے نا کسی قادیانی کے سامنے، یعنی قادیانی میرے سامنے بیٹھا ہے، میں یہ باتیں کرتا ہوں. کبھی نہیں آپ نے دیکھا ہوگا، کبھی نہیں. میرا ریکارڈ موجود ہے، میرا یوٹیوب چینل بھرا پڑا ہے، تقریباً 3500 مناظرے وہاں پہ پڑے ہیں. آج تک نہیں ہوا کہ میں نے کوئی کرتوت پیش کی تو قادیانی آگے اس نے کہا کہ اس کا کیا ثبوت ہے تیرے پاس. آج تک نہیں ہوا. اگر کوئی مجھے ذاتی طور پہ وہ ثبوت لا کے دکھا دے کہ بھائی فلاں سن کے اندر ایک قادیانی کے ساتھ تیرا مناظرہ ہو رہا تھا، تو تو نے جب یہ کرتوتیں پیش کی تو آگے سے قادیانی نے کہا تھا کہ اس کا کیا ثبوت ہے، وہ کتاب دکھا مجھے، تو میں اس کو انعام دوں گا بھائی. اصل میں قادیانی چپ ہو جاتے ہیں. وہ ان کا حوالہ طلب نہ کرنا اس چیز کی دلیل ہوتا ہے کہ ان کو پتہ ہے ایسا ہے. اب سمجھیے آپ جی جی موسیٰ بھائی، مطلب ان کا حوالہ طلب نہ کرنا اس چیز کی تصدیق ہوتی ہے کہ واقعی ایسا ہے. وہ پردہ ڈال رہے ہیں اصل میں. اب دیکھیں نا، جیسے میں مرزا قادیانی کی شراب نوشی کی بات کرتا ہوں تو قادیانی کبھی نہیں کہے گا کہ اس کا حوالہ کیا ہے، کیونکہ اس کو پتہ کہ ہے مرزا شرابی تھا. وہ ویسے ہی ادھر ادھر کی باتیں کرے گا. وہ دیکھو نا کہ وہ ٹانک وائن، کوکو وائن، سٹرنگس وائن، کولا وائن، یہ اصل میں دعائیں ہیں. تو دعائیں چونکہ مرزا جی بیمار تھے تو وہ دعا استعمال کرتے تھے. تو مطلب یہ کہ تو ثابت کر رہے بھائی. شاہ جی یہاں سے میں بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے بھی دادا بھی تھے، میرے والد بھی تھے، انہوں نے تو کبھی دوائیوں کے لیے یہ شراب شروب کبھی استعمال نہیں کی، کبھی بھی سوچا بھی نہیں انہوں نے. وہ بھائی ادھر دیکھیں، قرآن جب کہہ رہا ہے، آپ نے چھوڑے، قرآن جب کہہ رہا ہے کہ بھائی شراب کے اندر نفع ہے، شراب کے اندر
जुए के अंदर नफा है, कुरान कह रहा है, अल्लाह कह रहा है, लेकिन इसका जो नफा है ये कम है और इसका गुनाह ज्यादा है। कुरान कहता है, कुरान का फैसला है। अब कुरान का फैसला तो नहीं ना झूठा हो सकता, या उसको तो चैलेंज नहीं ना कोई कर सकता। जी जी, कोई कुरान नहीं। जब कह रहा है कि है नफा, भाई हम कब कहते हैं कि ये दुआओं के लिए नफा नहीं है? शराब जो होती है ये खांसी के मर्ज के लिए अच्छी है। शराब का एक सबसे बड़ा खासा ये है कि ये बंदे को फरबा करती है, मोटा करती है, चेहरे को सुर्ख करती है, वाइट करती है, ये इसका फायदा है। आप देख ले जितने शराबी होते हैं वो वाइट होंगे, सुर्खी माइल उनके कलर होंगे, मोटे ताजे होंगे, चर्बी चढ़ी होगी, तो ये शराबी अमूमी ऐसे होते हैं। तो इसका नफा तो है ना भाई, नफा तो है ना। तो बाद मर्जों के अंदर भी इसके फायदे तो हैं, लेकिन कुरान ने एक फैसला कर दिया, वो कहता है इसका जो नफा है वो कम है, लेकिन इसका गुनाह ज्यादा है। जी समझ आई कि नहीं ये बात? जी जी जी, ये जो मिर्ज़ा जो नासिर अहमद था, ये 9 जून 1982 को 12:45 पे ये इस्लामाबाद हार्ट अटैक की वजह से ये हलाक हुआ था, ये मिर्ज़ा हाँ नासिर। तो वजह क्या बनी थी कि जब इसकी बीवी फौत हो गई थी, तो इसने बीवी फौत होने के फौरन बाद इंतज़ार भी नहीं किया, एक टीन एजर लड़की थी जिसके साथ इसने उसको पसंद करता था, इसने अल्हाम का नाम दे के कि मुझे इल्हाम हुआ है कि मेरा इसके साथ, जिस तरह मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने महमदी बेगम के तल्लुकात है, इसने भी कहा मुझे इल्हाम हुआ है, इससे मेरा निकाह होना ज़रूरी है। तो इसने उस लड़की के साथ वो उसकी। अच्छा, एक सेकंड दीजिए मूसा जी भाई, मुफ्ती साहब से एक बात। मुफ्ती साहब, इनको इल्हाम भी देखे एक दोशीज़ा लड़की से शादी के, शराब के? ना कभी इनको ऐसे इल्हाम नहीं हुआ कि साल इत्तिकाफ पे बैठ जाओ, कुरान के हफ्ज कर लो, नमाज पढ़ लो, मतलब 5 वक्त रोज़ा तहज्जुद रख लो। गुजार हो जाओ, रोजा मिर्जे रख लो, कादियानी को भी मतलब तो वो देखे ना इल्हाम ही हुआ था ना, वो मोहम्मदी बेगम के बारे में, नुसरत जहां बेगम के बारे में भी इल्हाम हुआ था। वो कहता है मुझे तो मेरे ये ख्वाब के कमाल अंदर है आई ना। है, नंगी हाँ, लड़की आई है, बड़ा पतला सा उसने ना ऐसे वो एक लिबास पहना हुआ है, हर चीज अंदर से नजर आ रही है। हाँ जी, जी जी, ऐसा बेशरम और बेगैरत किस्म का इंसान था, तारीखी बेगैरत। अच्छा यार साहिबाना, पता है क्या, अ, नजला लगा हुआ है यार, नजला लगा है। वो हाँ। छींक पे छींक आ रही है, छींक पे छींक आ रही है, और बार बार मुझे माइक म्यूट करना पड़ रहा है वो अपनी कि ताकि आप तक अगर किसी आवाज ना कादियानी से पहुंचे। पूछे ना नज़ला लगा हुआ, तो वो मिर्जा साहब की सुन्नत फॉलो करते हुए बोलेंगे कि उंगली को ना गोबर में डाल दो, नज़ला खत्म हो जाएगा। यहाँ वो मुर्गा दिबा करके सर पे बांधना पड़ेगा। अच्छा मुझे इजाजत दें जी। मुफ्ती साहब, जी आप जाना चाहते हैं, हम आपको इजाजत देते हैं, लेकिन जाते हुए ये ना कह दिए अब आप मुझे इजाजत दें, आप लोग तो फारिग हैं। ठीक है ठीक है, मैं खाना तू मुड़ जा, तू है समझा है कि नहीं, ओके ओके, खाना तू ठीक है, मुड़ जा। ओके अच्छा चलो सही है बोबो भाई ठीक है, मुंडियो, ओके जी। ते अल्लाह सलामतियां ता फरमाए, सब नु अल्लाह सलामतियां ता फरमाए। ठीक है साडे जी, शाह जी भी आ गए ने, अजहर शाह जी भी आ गए ने, मुफ्ती ते मुफ्ती इस साहब ने कहना नहीं है, लेकिन ये समझा जावे कि हाँ आप समझा हाँ ले। जी, समझ जाओ, हाँ, अक्लमंद के लिए इशारा काफी है। अच्छा वैसे खान जी हाँ, चलो फिर मैं तो इतराज करन लगा जे, पहले मैं आया वहां कोई 2-3 घंटे पहले, ते थल्ले अद्धा घंटा मैं काल पा के बैठा रहा, ते तुसां वेख लो, तुसीं मॉडरेटर हुंदियां भी मैनूं चुक्किया नहीं है। मुफ्ती साहब, मुफ्ती साहब मैंने आपको देखा था, सॉरी माजरत, मैंने आपको देखा था, लेकिन उस वक्त आपकी कॉल डली नहीं हुई थी और जब मैंने नहीं आपको असल दे देखा विच था। फिर मैं टुर गया ना, मैं क्या चल मैं रुस गया सी। नहीं नहीं नहीं, मुफ्ती मैं साहब, मैंने मैं क्या रुसने की इसलिए नहीं, बात आपको नहीं नहीं है। मैं क्या उठाया, नहीं मैंने देना कहा सही। आपने हाँ जी, कॉल, मैंने इसलिए आपको रिक्वेस्ट नहीं भेजी, मैंने कहा आपने कॉल नहीं डाली हुई, तो हो सकता है आप नहीं आना चाहते ना, चलो कोई 3-4 नहीं, दिन पहले भी आपसे वो मुफ्ती कहा इतना साहब, था। समझते हैं। मैं मुफ्ती साहब ड्राइविंग कर रहा हूँ, तो मैं ईमान से नहीं हाँ थी। मैं समझता हूँ, वो मजाक कर रहा हूँ। ठीक हो गया भाई, रब रखा, अस्सलाम वालेकुम। ओके वालेकुम ओके, अल्लाह हाफिज़। अब ठीक है, लेकिन अब आप ये तो ना कि कॉल मैंने खुद चेक किया, आपने कॉल नहीं डाली। नहीं, मैंने यार इधर नहीं नजर
اس پروگرام میں شریک مہمان اور کال کرنے والوں کی آراء، موقف اور خیالات ان کے اپنے ذاتی ہیں اور ضروری نہیں کہ وہ ہمارے چینل اور ٹیم کے خیالات، آراء اور موقف کی عکاسی کریں۔ ہم کسی دوسرے فرد کی آراء اور موقف کے ذمہ دار نہیں۔